बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले खबरें अहम रख दूं। दो ताकतवरों की लड़ाई में इस वक्त एक दूसरे की टांगें खींचने का मामला है। मुलाजमत मुद्दती तोसी और बड़े ओहदे पर नजर। एक बिलावल की हमायत में एक प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ को कामयाब करवाने के लिए इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा। और तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक दफ़ा फिर हुकूमत की ऑफर है, और ये कैमरों में ऑफर की गई। इस दफ़ा साफ साफ कहा गया आज भी हुकूमत बना लें, हम तैयार हैं। और जो अगली इससे बड़ी खबर, अदम एतमाद की आवाज़ अभी शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया नहीं है। हुकूमत बनने का पहला दिन है और अदम एतमाद की बातें भी शुरू, मिसाके मुफाहमत की ऑफरें भी शुरू। जुडिशल कमीशन में 9 मई के मामले पर बिलावल जरदारी ने तहरीक इंसाफ की हमायत कर दी। और पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर कौन होगा, और तहरीक इंसाफ का कारकुन अहमद शाह, उस पर जो मामला हुआ उस पर FIR भी उस पर काट दी गई। लेकिन IG पंजाब की कुर्सी अब खतरे में, याद रखिएगा। इसे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। खान को ऑडियो लीक्स केस में अडयाला जेल से बाहर लाने की आज उम्मीद थी। और 3 अहम केसेस अदालत में। इसके अलावा जो हलफ उठाया शहबाज शरीफ का, उसमें खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने बाइकआउट कर दिया, शिरकत से इनकार है। महमूद खान अचकजई सदारती उम्मीदवार के घर पर हमला, और 3 सहाफ़ी असतूर और इमरान रियाज के बाद कौन निशाने पर है। मीडिया में घिनौना प्रोपेगेंडा 2018 की तर्ज पर शुरू होने जा रहा है। 13 अरब उसको लगाया गया है। और नून लीग के खुद अहम लोग किचन काबीना का हिस्सा क्यों कह रहे हैं हुकूमत नहीं चलेगी। और देखिए, तफसील से बताऊं अगर, तो सब लोग जो बात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत नहीं चल सकती, उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले तो एक देखे ताकतवर हल्का जो जरदारी के साथ जो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे और उसमें उन्हें नाकामी हुई, ये वही ताकतवर हल्का जो पाकिस्तान की ताकतवर नशिस्त पर, सीट पर आंखें गाड़ कर बैठा हुआ है, ये वो तब हल्का है। दूसरा ताकतवर शख्स जो मौजूदा है, जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ को अपनी जिद और अना में कामयाब करना चाहता है। अब इन दोनों के दरमियान जिद और अना की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान पत्थर के दौर में जा रहा है। एक तो देखें सबसे बड़ा मसला जो हमेशा चोरी के माल पे बंटवारा जो हमेशा रहेगा, और दूसरा पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी जानता है हुकूमत नहीं चल सकती। आप पाकिस्तान में किसी आम शहरी को रोके पूछें, वो भी आपको बता देगा ये हुकूमत नहीं चल सकती। तो ये तो वो लोग हैं जिनके सामने ये सारी फिगर्स और अशारिये मौजूद हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जो निगरान हुकूमत संभालते वक्त की रिपोर्ट सिर्फ आप पढ़ लें, आप रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, मोडीज की पढ़ लें, आलमी इदारों की तमाम रिपोर्टें देख लें, IMF की कंडीशंस को देख लें, स्टॉक एक्सचेंज की हालत देख लें, तजारती खसारा देख लें। इस डूबते हुए टाइटैनिक में सिवाय उन चंद लोगों के जो ये डूबता हुआ टाइटैनिक के ऊपर बैठे हुए वो म्यूजिक सुन रहे थे, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उन्हें छोड़कर तमाम माहिरीन से आप बात करके देख लें कि इन मुआशी मसाइल में, सियासी अदम इस्तेहकाम में, दाखिली मसाइल में, खारजी भंवर में, जो चोरी के मैंडेट पर ऊपर से डाका मार के अवाम की हमायत के बगैर दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई हुकूमत चले तो मुझे बता दें। IMF चाहे डॉलरों की बरसात कर दे जैसे मिस्र पे की थी, लेकिन वो करेंगे नहीं, ये फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। ये शमाली कोरिया तो बन सकते हैं, जनूबी कोरिया नहीं बन सकते। ये कांगो तो बन सकते हैं, सूडान बन सकते हैं, बर्किना फासो बन सकते हैं, युगांडा बन सकते हैं, जिम्बाब्वे बन सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की एक कॉलोनी बनने का भी ख्वाब नहीं कर सकते। अब 500-700-1300 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान है। 40 साल जंग में रहने वाले अफगानिस्तान से भी अब मुकाबला नहीं कर सकते। और वजह यही है कि इनके रहनुमा खुद इकरार कर रहे हैं कि नून लीग की किचन काबीना का हिस्सा राना सनाउल्लाह बरमला इतराफ़ कर हम नहीं चल सकते। वो कहता है नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत से हुकूमत बनानी थी, उसने मांगी थी, नहीं दी गई, बल्कि नवाज शरीफ को माइनस कर दिया उन्होंने। शहबाज शरीफ की इतनी हैसियत नहीं, पहले दिन ही हलफ उठाते ही, सर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। IMF ने 18% इजाफा अद्वियात पर और पेट्रोलियम की मसनूआत पर और हर चीज़ पर GST का। और ये तो अभी इब्तदा है। देखें, तमाम माहिरीन कह रहे हैं जिस तरह 2 नंबर शादी 2 नामर्दों के दरमियान करवा के आप औलाद का नहीं सोच सकते, इसी तरह GDP 90% बैरूनी कर्जा $130 अरब, 50% के करीब बिजली की कीमतों में इजाफा, 80% गैस की कीमतों में, और हर साल 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। चीन, सऊदी अरब, IMF, अरब अमारात, ये जितने पैसे दे रहे हैं दिवालियापन से नहीं बचा सकते। टेक्निकली तौर पर ये दिवालियाँ हैं। शराइत जो लगाई जा रही है वो थोड़े से लोगों पर नहीं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर है। हुकूमत अपने बैंकों से 22% पर कर्ज ले रही है, मुलाजमीत की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। हुनरमंद तबका मुल्क छोड़ता जा रहा है, जो मुल्क को आगे बढ़ा सकते थे, कामयाब कर सकते थे, वो निकल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ की जो नई नौकरी है, हर एक नौकरी की तरह जिसमें 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको 6 महीने दिए जाते हैं, आप अपनी काबिलियत दिखाएं, अपनी अहलियत दिखाएं कि आप इसके काबिल हैं या नहीं। शहबाज शरीफ इससे पहले 16 महीने काम कर चुका है और वो नाअहल साबित हो चुका है। इसहाक डार नाअहल साबित हो चुका है। अब उसी टीम के साथ आप किस तरह अब हुकूमत चला सकते हैं, ये एक वाक़े की मार है जो आज होना है या कल होना है। इनके सर पर जो हुकूमत है वो एक तलवार की तरह जिसे धागे से बांध के ना, इन्होंने बाल से बल्कि बांध के रख दिया है। ये खारजा पॉलिसी की तनहाइयाँ आपके सामने। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुबारकबाद का एक सिलसिला शुरू होता है दुनिया से आम तौर पर। इन्हें सवाए तैयब अर्दगान जिसकी शादी में नवाज शरीफ गवाह था बेटी की,
اور چین جو کسی ملک کے اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا، اور کسی ملک نے اس غیر قانونی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیں اس سے زیادہ تو افغانستان کی حکومت کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں. چین نے بھی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا، ترکی نے بھی کیا. اس طرح دنیا کے دیکھیں دیگر ممالک جو افغان حکومت کو تسلیم کرنے پہ تیار ہو چکے ہیں. آج اگر افغان حکومت اپنے معاملات ٹھیک کرے تو ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بہتر دنیا نے ماننے کو تیار ہے. 25 دن ہو گئے ہیں، تمام حکومتیں انہوں نے تقریباً بنا دی. وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، شہباز شریف حلف بھی اٹھانا، لیکن مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. 100 سے زائد نشستوں کا معاملہ ٹریبیونل میں. الیکشن کمیشن ابھی بھی فارم 45 اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کر سکی. یہ لنگڑی لولی حکومت بلاول زرداری کو پتہ ہے عوام کی مرضی کے خلاف ہے. یہ بلاول زرداری جانتا ہے کہ زائونسٹ کا اس وقت پاکستان پہ قبضہ ہے مکمل طور. یہ فلسطین والا حال ہے بالکل. یہ روز کسی کو مارتے ہیں، لوگ چیخے مارتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، اگلے دن اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، پھر اگلے دن ہم دوسرے شخص پر جس کو مار پڑتی ہے اس پہ شور مچاتے ہیں. فلسطین اور پاکستان میں جو صرف شکلوں کا فرق ہے پولیس کا، یہ ہم جیسے لگتے ہیں ہم جیسے ہے نہیں. بلاول زرداری کا بڑا اہم کردار ہوگا. شہباز شریف کے خلاف 6 مہینوں کے اندر عدم اعتماد آئے گی اور بلاول زرداری اس حکومت کو گرانے میں پورا کردار ادا کرے گا. پیپلز پارٹی یہ الزامات اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں. یہ وزیر اعظم کی کابینہ کا حصہ اسی لیے نہیں بن رہے کہ جرائم سے جتنا بچ سکیں بچیں، اور جب انہیں نظر آیا حالات کنٹرول سے باہر ہے، راگ نیچے سے پیروں سے کھینچ لیں گے. اور یہ آخری کوشش کر رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ یاد رکھیے گا، دیکھیں ابھی آن کیمرہ یہ عمران خان سے انہوں نے جا کے خود اگر معافیاں نہ مانگی میرا نام بدل دیجیے گا. شہباز شریف کو حکومت سے نہ ہٹایا، تمام عہدوں سے استعفے نہ دیے، تحریک انصاف کے ساتھ نہ بیٹھے، اور پیپلز پارٹی ورنہ اپنی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرے گی. کیونکہ خان کا ہر گزرتا دن اس حکومت کے لیے اذیت ہے. اب دیکھیں بلاول زرداری خود کہہ رہا ہے تحریک انصاف کو آئیں آپ حکومت بنائیں، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہی وہ واحد کیس ہے جس پہ انہوں نے سب سے زیادہ اچھلتے تھے. پوری قوم جانتی ہے جھوٹا اور بوگس کیس. بلاول زرداری آج کیوں کہہ رہا ہے تحریک انصاف کو آؤ نا حکومت بناؤ؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ عدالتیں 9 مئی کے معاملے میں جو ضمانتیں دیتی ہیں اور انہیں بار بار 3 MPO میں گرفتار اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کیس میں بھی جان نہیں ہے. یہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں. کچھ لوگ جو ملوث ہیں جلاؤ گھیراؤ میں، بلڈنگیں جنہوں نے جلائیں، پاکستان کا قانون ہے 6 مہینے کی اس پہ سزا ہے. کوئی متبرک جگہ اگر انہوں نے جلا دے تو سزا زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ 3 سال بن جاتی ہے. اب اس میں 9 مئی میں نہ تو کوئی مرا نہ کوئی زخمی ہوا. ماضی میں دیکھیں نواز شریف پر سب سے بڑا کیس آرمی چیف کے طیارے کی ہائی جیکنگ کا تھا، جس طیارے میں آرمی چیف سمیت لوگ موجود تھے. تمام لوگوں کی زندگیاں خطرے تھیں. یہ قتل عمد میں آتا ہے. لیکن جس طرح اس کو سزا معاف کی گئی. سپریم کورٹ پر حملہ، پاکستان کی سب سے بڑی متبرک جگہ، بلکہ دنیا بھر میں عدالتوں کا درجہ انصاف کا بلند ہے، یا پارلیمنٹ کا کہہ لیں، جیسے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں حملہ وہ آج تک نہیں بھولے. یہ کسی کی رہائش گاہ پر حملہ، اس کی اصلیت سب جانتے ہیں. یہ جوڈیشل انکوائری شروع ہوئی، کمیشن بنا، یا تو وہ حمود الرحمان کمیشن کی طرح کی رپورٹ نہیں آئے گی، سیاسی رنگ اگر نہ دیا تو حقائق پہ تو سب کو پتہ ہے کیا ہوا. آج جو شہباز شریف 9 مئی میں بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، ابھی چوتھا دن ہے وہی روایتی تقریر. 9 مئی کے کیس میں تحریک انصاف کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ خان کو زیادہ قید کی سزا سنائے، وہ تو پہلے ہی 4 مقدمات میں سنا دی. چند مزید رہنماؤں کو گرفتار کر کے نائل کریں گے. 80% پارٹی تو پہلے ہی انہوں نے چھڑوا لی، الیکشن نہیں لڑنے دیا. تحریک انصاف کو کیا نقصان پہنچا سکے؟ 9 مئی کا جو جواب تھا وہ تو عوام نے 8 فروری کو دے دیا. اب اگر باز نہ آئے تو جس چیز سے خطرہ ہے کہ جس طرح MKM کی طرح سوچنے پر لوگ مجبور نہ ہو. دیکھیں کراچی میں ایک وقت آ گیا تھا کہ پولیس والوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی یا MKM کے لوگوں کو ہاتھ لگا سکیں، کیونکہ MKM نے وہ پرامن احتجاج ترک کر دی. وہ تنگ آ گئے تھے. آج انہیں دیکھیں دوبارہ 17 نشستیں دے کے حکومت میں بٹھایا، لگے 2 نمبر MKM ہے یہ. لیکن کراچی میں جس طرح آج پنجاب پولیس تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے ہلاکو خان اور چنگیز کے خان کی فوج بنی ہے، اور بے گناہ لوگوں کو دن دہاڑے کیمروں کے سامنے ظلم و ستم اور تشدد ہوا یا مار دیتے ہیں یا ان کے اوپر FIR ڈال دیتے، پھر انہی کے اوپر FIR. یہ خان کی پرامن پالیسی ہے باخدا کہ وہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا بھی آگے کر دیتے ہیں. حقیقت میں خان کی جگہ اس وقت کوئی اور رہنما ہوتا تو یہ کب کا اس طرح کی MKM بنی ہوتی، کالعدم تنظیم بنی. لیکن خان صرف امن کی سیاست کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے. دیکھیں ظالم کا انجام جب بھی قریب آئے نا وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے. یہ بالکل آپ حقیقت میں چراغ کو دیکھ لیں، پھڑپڑانے بجھنے سے پہلے پھڑپڑاہٹ ہوتی ہے. یہ بوکھلاٹ ہے. ابھی شیر افضل کو روکنا، پارلیمنٹ گیٹ پہ شندانہ کو پارلیمنٹ میں نہ داخل آنے دینا، روکنے کی کوشش کرنا. اسد کیسر نے جو آج کل کھل کے باتیں کی کہ تحریک انصاف چھوڑنے کا کہا گیا، نئی پارٹی کا بنایا گیا، سیف ہاؤس میں پرویز خٹک سے جس طرح بنوائی، اسد کیسر نے یہ دباؤ کمپنی کے نمائندوں سے. اچھا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ دباؤ ڈالنے والوں کا نام بتاتے نہیں، ان کا نام بھی بتائیں. تحریک انصاف کے ایک آنے والے رہنما سے میری بات ہوئی، اس نے کہا جی شدید تشدد ہوا میرے اوپر، 4 5 لوگ بے دردی سے مارتے رہے، 2 دن تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کس کال کوٹلی میں مجھے ڈالا ہوا تھا، اور اس بے دردی سے کھانا وہ نیچے سے ایک جیل کی طرح چھوٹی سی کوٹلی سے نیچے ڈال دیتے تھے، صبح دوپہر شام کا نہیں پتہ چلتا تھا، اور روز کہتے تھے تحریک استحکام میں چلے جاؤ، استحکام پاکستان میں.
سارے گناہ معاف، تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں رہے گا۔ میں نے اسے پوچھا مارنے والوں کو پتا چلا کون؟ اس نے کہا وہ کالے منہ پر پہن کے آ جاتے تھے، کالا کپڑا، میرے منہ پر بھی کالا کپڑا، اور ہوتے بھی تو وہ عام لوگ ہیں، ان کی شکلیں میں نہ جانتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، نہ ان کے عہدے پتہ ہے، میں کس پہ الزام لگاؤں؟ یہ پولیس کے چند لوگ آتے ہیں، لیکن وہ بیچارے تو میرے ساتھ کھڑے ہو کے روتے رہے میری حالت پہ۔ ان نامعلوم لوگوں کا تو سب کو پتہ ہے کہ اب کون ہے، معلوم ہے، لیکن ان کے نام نہیں پتہ۔ یہی فرق ہے آج پاکستان اور ہندوستان میں۔ آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہندوستان کی آج ایئر انڈیا کو دیکھیں، ان کے پاس 550 جہاز اور 120 ارب کا انہوں نے بنا لیا دنیا میں، اور ہندوستان کی یہ تاریخ، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایئر لائن بن گئی۔ وہاں صدر سے لے کے منسٹروں تک جو عہدے پر لوگ ان کی تعلیم اور قابلیت دیکھیں، اور جو پاکستان میں ان سے کمپیئر کریں، یہاں یہ غدر مچی ہوئی ہے، وہاں دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی 76 سال میں ایک ہی تاریخ میں شخص گلوبل سطح پہ جو آیا وہ عمران خان، اس کے علاوہ پاکستان میں دنیا میں کوئی نہیں جانتا کسی کو باہر۔ عمران خان ایک واحد شخص ہے جس کے دوستوں میں عرب شہزادے بھی ہوا کرتے، بل گیٹس بھی تھے، ہالی ووڈ کے ستارے بھی تھے، رچرڈ برینسن جیسے لوگ تھے، مکیش امبانی جیسے لوگ تھے۔ عمران خان کے دوستوں کی آپ فہرست اٹھا کے دیکھیں، یہ وہی لوگ تھے جن سے پاکستان کو آج فائدہ ہو سکتا ہے۔ مائکروسافٹ کا بل گیٹس، یہ رچرڈ برینسن ہے، یہ عرب شہزادے ہیں جو دستخط کروا کے خان کی وہ جرسیاں اپنے گھروں میں کمروں میں لگاتے تھے، شاہی خاندان کے لوگ۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، آپ یقین کریں عوام اگر جانتی ہے تو عمران خان کو، وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی، اب تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر میں نام بھی اس کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مجھے ایک شخص بتا دے جسے باہر دنیا جانتی ہو، نہیں جانتا کوئی بھی۔ اور عمران خان یقین کریں جیل میں نہ ہوتا وہ بھی مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں ضرور جاتا، اور یہ شادی بڑی اسی وجہ سے مشہور ہے۔ اس سے ہندوستان کو کیا فائدہ ہوا ذرا سوچیں۔ اس کے دوست مائکروسافٹ، ایمیزون، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، یہ سارے وہ ہالی ووڈ کے ستارے لا کے ہندوستان کی انہوں نے پروموشن کی۔ اس شادی نے، آپ پورا بجٹ لگا کے ملک کو اتنا مشہور نہیں کر سکتے جتنا اس شادی نے ہندوستان کو کر دیا۔ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، ممبئی کی سڑکوں پر یہ گھوم کے پوری دنیا کو ہندوستان کے نقشے پر لا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو امن و امان، دیکھو یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرو۔ اور یہاں شادی پر نہیں بلایا گیا، یہاں حکومت نے گھیر کے بڑے بڑے منصوبے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کروا لیے ہیں، اور یہاں سوشل میڈیا ہی بند کر دیا، ایپ ہی بند کر دی۔ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی رشتہ اب نہیں ہے، یہ جو طاقتور لوگ ہیں باہر کے۔ یہ انویسٹمنٹ کا تو چھوڑ ہی دیں، پاکستان کا تو قرضہ امبانی کی بیٹے کی شادی میں شاید جو لوگوں نے پیسے پھینکے ہیں، جو ویل جو کہتے کروائی ہیں، وہ اس سے قرضہ اتر جاتا۔ یہاں بدقسمتی سے جو 25 کروڑ کا، جو دنیا کا کہنے کو 5واں بڑا ملک، ایٹمی طاقت رکھنے والا، مضبوط فوج رکھنے والا ملک، حالت یہ ہے 1981 سے ایک ہی خاندان سیاست میں قبضہ گروپ، بھائی 3 دفعہ، چھوٹا بھائی 2 دفعہ، شہباز شریف پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں بیٹی، حمزہ شہباز 2 دفعہ وزیر اعلیٰ، سمدی اسحاق ڈار 4 مرتبہ وزیر خزانہ، باقی بھانجے بتیجیوں اور کنیزوں کی ایک لمبی یہ لائن ہے، اور ان کے آگے دوستوں کی ایک لمبی لائن ہے۔ ان کے دوستوں میں کون ہے ذرا دیکھیں، تاجی کھوکر، ٹیپو ٹرکوں والا، عزیر بلوچ، عابد باکسر، کچے کے ڈاکو، اور باقی انگریزوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی باقیات، مظالم اور فحاشی اور اریانی کی وجہ سے جب انہیں ایوارڈ اور انتخابات بھی دے تو انہیں ملتی ہے مہوش حیات، جنرل رانی کا نواسہ فخر عالم، یا پرویز مشرف کی کوئی محبوبہ، تمغے شجاعت، تمغے امتیاز۔ یہ تمام تمغے انہوں نے دیے بھی کن لوگوں کو؟ ایک جس نے عمران خان کے قتل کی سازش کی، آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان، تمغہ شجاعت اسے دے دیا۔ اور جو سب سے اونچا، سب سے لچا ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل اصغر، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ شہباز شریف کا کلاس فیلو، جس نے تحریک انصاف کے 15 رہنماؤں کو، عامر ڈوگر سمیت 18 بلکہ رہنماؤں کو، ان کے گھر بار توڑے، تحریک استحکام میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اور سب سے بڑے صحافی عمران ریاض کو گرفتار کیا، اینٹی کرپشن کا یہ کیس ڈالنے والا، اسے انعام میں کیا ملا؟ تمغہ امتیاز۔ اندازہ کریں، 200 سے زیادہ گھر تباہ کرنے والا، پنجاب کے گلو بٹوں کی قیادت کرنے والا، ضلع شاہ کو شہید کرنے والا، طیبہ راجہ کے بیان کی روشنی میں جو جیلوں میں ویڈیوز بنانے والوں کے ماں باپ کو بھیجنے والا آئی جی کو نکلا ڈاکٹر عثمان، ایوارڈ، بڑے تمغے، اور ان تمام افسران کے یہ حالات ہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیں 3 کیسز چل رہے ہیں۔ ایک افسر کے خلاف جو ہے وہ ڈاکٹر شینی مزاری کی گرفتاری جو ناجائز ہوئی، غیر پروسیجرل، میاں گل حسن سن نے ایک آڈیو ویڈیو لیک کے جو بابر ستار، جس میں ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین پی ٹی اے، اندازہ کریں ایسے ایسے لوگ کس کام میں۔ اور عامر فاروق اور محمود جہانگیری وہ کیس سن رہے ہیں اس کا، جس میں یہ عرفان نواز ڈپٹی کمشنر اسلام آباد۔ اب ہندوستان میں دیکھ لیں صدر کون تھا، منموہن سنگھ جیسے لوگ، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ۔ یہاں کون ہے؟ زرداری، جس کی کرپشن ہالینڈ کے اسکولوں میں بچوں میں پڑھاتے رہے، اور زندگی میں اگر کوئی کام نہیں کرنا، کرپشن کا نہیں کرنا، تو وہ زرداری جیسا کرپشن نہیں کرنی۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ لگانے کی کوشش، ساری زندگی کرپشن کے دفاع میں، ترکی کے صدر کے اہلیہ کے ہار سے لے کے سوئس بینکوں کی کرپشن بچانے تک سارے الزامات، اور آگے انوار الحق کاکڑ این جی او بنا کے امریکہ سے پیسے لے کے بلوچستان کی تباہی بربادی میں، بلوچ مسنگ لوگوں میں، ساری وارداتوں میں شامل، اس کا نام بھی چیئرمین سینٹ کے لیے آ رہا ہے۔ اب شہباز شریف پیچھے وہ اس کا پتہ ہی ہے سب کو، ٹی ٹی ماسٹر، مقصود چپڑاسی سے لے کے ڈاکٹر رضوان
اور خان کے وزیر آباد کیس کے جو انسپیکٹر کو راستے سے ہٹانے والے، زرداری کے بھی رومنی کیس، ایان علی، سارے. اور پنجاب میں تو 62% پنجاب ایک ایسی خاتون میڈم تھیف، مینڈیٹ تھیف منسٹر کو دے دیا جس کے دامن میں آڈیو ویڈیو کیلیبری فونٹ کی جال سازی، خاندان کی کرپشن بچانے، عدالتوں میں جو بیانات تو شاخانہ سے تھرتھراٹ والے کھلونوں سے لے کے BMW کی چوری گاڑیاں، بھائی کی کرپشن کے فرنٹ مین، چچا کی کرپشن کی، باپ کے کرپشن کی، اور گھریلو زندگی میں اس نے جو کیا وہ تو آپ کو پتہ ہے. اپنا گھر بھی تباہ، وہ میں نہیں دہرانا چاہتا، بچے کا کیا، سرجریوں کی ایک لمبی قطار، نہ تعلیم نہ تجربہ. اور اسمبلی میں کون؟ سارے بستہ الف کے بدماش یا پھر ذہنی مریض سارے اسمبلی میں. وہ عورت کارڈ استعمال کرنے والی، وہ 2018 میں اب جس طرح گھنونا میڈیا کارڈ بھی استعمال ہوگا. آپ کو اس عورت کا آپ نے سن لیا ہوگا انٹرویو، وہ جو کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یہ یا تو کوئی ممنوع اشیاء استعمال کرتی ہیں یا ذہنی حالت ٹھیک نہیں. جوتے دکھائیں، شور مچائیں، لیکن یہ جس طرح علی امین گنڈا پور کے پاس پہنچی، مقصد صرف یہی ہے کہ یہ عورت کارڈ کا وہ معاملہ اٹھایا جائے. اب حکومت پر تنقید کرنی ہو، تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں، جب حکومت کی اگر کوئی بات کرنی ہو تو سنی اتحاد کہہ دیتے ہیں. یہ میڈیا نے ایسی واردات اس وقت بنائی ہوئی ہے، اور ان کا میں ذکر اسی لیے کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں محمود اچکزئی پر جو سنی اتحاد اور تحریک انصاف کا صدارتی امیدوار تھا، اس کے گھر پہ چڑھائی ہوئی میڈیا میں کوئی خبر نہیں آئی. سیکیورٹی فورسز نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. وہ خان کے نظریے پہ کھڑا ہوا صدارتی امیدوار ہے، اسے منشیات کیس میں اب ڈالنے کی کوشش. اس وقت حالات بڑے سادے سے ہیں. پاکستان میں انسانوں سے زیادہ درختوں کے حقوق ہیں. شاید ہندوستان نے بالا کوٹ میں اسی لیے درخت شہید کیے. تو پتا تھا کہ 25 کروڑ یہ طاقتور لوگ انہیں بھیڑ اور بکریاں سمجھتے ہیں. اسلام آباد کے F9 پارک میں درختوں کی کٹائی پر خود عدالت نوٹس لے رہی ہے. شتوت کے درختوں کی کٹائی کرنی ہے، CDA کا عملہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی نہ کٹے. اور یہاں انہیں احمد شاہ نظر نہیں آیا. کل کا آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جس طرح قاضی فائز صاحب جو ہیں، ان کے گرگے جس طرح مجرمانہ خاموشی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں دنیا اور آخرت میں اپنا انجام برا کریں گے. جو استعفیٰ دے کے چلے گئے وہ تو عذاب سے بچ گئے. اب جو رہ گئے ہیں انہیں بھی اللہ ہدایت دے. لیکن شہباز شریف کا آج حلف ہے، پہلا دن، اور آپ یقین کریں پہلے دن ہی وہ گنجی جوئی بال منڈائے اور سر پر اولے پڑے. آگے انشاءاللہ انجام ان کا ساتھ ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دوسرے ویلاگ میں بہت ساری خبریں ہو رہے ہیں. آج علی امین گنڈا پور کی ملاقات بھی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت. اللہ حافظ.